अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। सेनेटर फैसल वावडा और रुकने कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल ने बज़ाहिर तौहीन अदालत की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज़ किया तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, ये तौहीन अदालत है या नहीं है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे जो वीडियो मिली है उसमें मुतल्लिका हिस्सों की आवाज़ बंद थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये कि उनके खिलाफ इससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई लेकिन नज़रअंदाज किया गया। नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें। अगर मैंने बुरा किया है तो नाम लेकर मुझे कहें। मेरी गलती की सज़ा दीगर जजिस को नहीं दी जा सकती। इदारे अवाम के होते हैं और इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं है। इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बंदूक उठाने वाला सबसे कमज़ोर होता है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। दूसरे दर्जे का कमज़ोर गाली देने वाला होता है। एक कमिश्नर ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और सारे मीडिया ने उसे चलाया। कोई प्रेस क्लब में अच्छी बात करे तो कोई कवरेज नहीं होती, गालम गलोच करने वालों की सब कवरेज करते हैं। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल दोनों ही पारान हैं, ऐवान में बात करते। इस गुफ्तगू के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया गया? जजेस के कंडक्ट पर तो पार्लियामेंट में भी बात नहीं की जा सकती। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 दिनों में 10 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट ने जिन 2 अफराद को नोटिस किया है, सुनिए ज़रा उनके अंदाज और अल्फाज क्या थे। सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए? पगड़ियां उछाली मेरी। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा कि पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। फौज को वीक करने की कोशिश हो रही है और ये काम कर कौन रहा है? जिनका अपना रिकॉर्ड बड़ा ड्यूबियस हो गया है। सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। ये अजीब ही बात है भाई। नाज़रीन, समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि कोई दर्जन भर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, ये अवाम का इदारा है, आप इसका वक़ार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज चीफ जस्टिस जब ये रिमार्क्स दे रहे थे तो उसी वक्त नेशनल प्रेस क्लब में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस सेनेटर अब्बास आफरीदी की तरफ से हो रही थी। जो जज हज़रात जिनके साथ डुअल नेशनलिटीज है वो खुद ही अपने ये नेशनलिटी और सिटीजनशिप कैंसिल करा ले। जज हज़रात अपने फैसले करते, लेटर ना लिखते। वो जुडिशल कमीशन वहाँ जाते, अपने केस को प्रोसीड करते। उन्होंने ही उसको सियासी बनाया। जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली और फैसले बदल गए। ऐसा बहरान पैदा किया जा रहा है जैसे कि इस मुल्क में कहीं पे इदारों की मुदाखलत है। कई ऐसे सीनियर पॉलिटिशियन हैं जिनको ड्यूल नेशनलिटी पे डिस्क्वालीफाई किया गया। इन लोगों को तो अदालत ने कोई नोटिस नहीं दिया, लेकिन जिनको नोटिस मिला है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। फैसल वावडा ये कह रहे हैं कि गर्दन कटवा देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमती जमातें और उनके इत्तेहादी तो जस्टिस बाबर सत्तार की मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर उनकी हिमायत कर रही है। फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार का नाम सब साथ लेते हैं ना, तो वो बेचारा बाबर सत्तार जो है ना, वो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। बाबर सत्तार इज वन ऑफ द फेयरेस्ट जजेस दैट यू कैन कम अक्रॉस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नाज़रीन, पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन आज जस्टिस बाबर सत्तार को उसूल पसंद जज करार दे रहे हैं, लेकिन जिस वक्त जस्टिस बाबर सत्तार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज तैनात किया जा रहा था, पीटीआई हुकूमत उनकी खुलकर मुखालिफत कर रही थी। बिजनेस रिकॉर्डर की दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी ने 7-1 से बाबर सत्तार की बतौर जज तैनाती की मंजूरी दी थी। कमेटी के सरबराह सेनेटर जावेद अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया था कि कमेटी के रुकन वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने बाबर सत्तार की तैनाती की मुखालिफत की है। अखबार ने लिखा कि पीटीआई समेत कुछ हलकों में उनको पसंद नहीं किया जाता। अखबार के ही मुताबिक इस मुखालिफत की एक और वजह यह भी हो सकती है कि उन्होंने सदारती रेफरेंस में जस्टिस काजी फाइज ईसा की नुमाइंदगी की थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस का रदम करार दे दिया था। यानी तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी तो जस्टिस बाबर सत्तार के लिए अच्छी राय नहीं रखती थी और उस वक्त की अपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी उनके हक में थी। लेकिन अब ये मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर एक जज पर तनकीद कर रहे हैं। वहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब न सिर्फ उनके हक में बात कर रहे हैं बल्कि उनको उसूल पसंद कर रहे हैं। सुनिए।
بابر ستار صاحب جب آئے تھے تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت کی حکومت نے کتنا زور لگایا تھا کہ یہ نہ آئے، لیکن یہ ایک آدمی ٹھیک تھا، اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہا ہے، بھلے وہ بات جو ہے وہ کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے۔ تو ایسے لوگ جب بھی جوڈیشری میں ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے سٹینڈ لیے ہیں۔ 50 سال پہلے کی 40 سال پہلے کی مثالیں موجود ہیں۔ جسٹس بابر ستار کو لے کر حکومت میں ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، پارٹی کے اندر بھی اس پر اتفاق نہیں ہے۔ معاملہ ہے کیا؟ مزید بات کرنے کے لیے میرے معزز مہمان مجھے اسٹوڈیو میں چکے ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک گورنمنٹ اسپوک پرسن ہے میرے ساتھ، لیگل افیئرز دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سر، آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ صاحبزادہ امیر سلطان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اور ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کی اجازت سے میں ذرا ثاقب صاحب سے بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم ذرا پہلے خبر لے لیں پھر اس پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں۔ سر، آج جو استفسار کیا گیا اس پر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے پوچھا گیا کہ نوٹس کر دیں یا شو کاز نوٹس کر دیں، اور پھر اس کے بعد شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ان دونوں میں ذرا فرق بتا دیجیے گا، اور پھر اس سے اثر کیا پڑ سکتا ہے جو شو کاز ہو گیا ہے اب؟ نارملی جب اس قسم کی کنٹیمپٹ شروع ہوتی ہے تو سمپل نوٹس کیا جاتا ہے، جس طرح یہ جسٹس بابر ستار انہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کو، تو لاسٹ ویک جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں بینچ نے نوٹسز کیے، اور وہ سمپل نوٹسز ہیں، مختلف اداروں کو اس میں نوٹس کیے گئے، اس میں بہرحال وہ اسپیسیفک نہیں ہے کسی کے خلاف۔ اب اس میں جو نوٹس ہے، شو کاز نوٹس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹیپ آگے ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ نوٹس کیا جاتا ہے، آپ آئیں، کیوں نہ آپ کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں۔ ایک جسٹس بابر ستار جو ہے ان کے خلاف ان کی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، اس میں بھی انہوں نے نوٹسز کیے ہیں، لیکن سمپل نوٹس کیے ہیں۔ اب آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئیں۔ نمبر 1، جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بادی النظر میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال نے۔ دوسرا، انہوں نے شوکاز نوٹس کیا، اور تیسری بات انہوں نے بھی بڑی امپورٹنٹ کی، انہوں نے ان کو مخاطب کیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہ میرے آپ فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں، میری جو آبزرویشنز ہیں ان کو دیکھ لیں، ہم نے کبھی بھی پارلیمان کے جو امور ہیں ان میں مداخلت نہیں کی، جو لیجسلیشن ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی فیصلے نہیں دیے، جو میرے فیصلے ہیں اپنا وہ ذاتی طور پہ کہہ رہے تھے، تو پھر کیوں جو ہے وہ ہمارے ادارے پہ اس طرح جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، اور اس طرح کی یہ کوئی مطلب طریقہ کار ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات کی کہ جو کامنٹ آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ججمنٹل نہیں ہو سکتے، پھر پورے ادارے پہ انگلی اٹھانا، اس طرح کی بات کرنا، جس طرح۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ فیصل واڈا صاحب وہ اپنے سٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، پراکسی مجھے کیا جا رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے فیصل رضا عابدی صاحب بھی تھے ماضی میں، نہیں فیصل رضا عابدی کی میں مثال دے رہا ہوں، فیصل رضا عابدی بھی تھے، دانیال عزیز صاحب تھے، طلال چودھری تھے، طلال چودھری اور دانیال عزیز، ان کے خلاف جو کنٹیمپٹ ہوئی تھی میں بالکل اس کو سپورٹ نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو جوڈیشری کے موڈ، نہال ہاشمی بھی، میں جوڈیشری کے موڈ کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے پھر طے کر لیا تو پھر وہ کنٹیمپٹ ہو جایا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ کورٹ میں گئے انہوں نے پھر معذرت کی، اور انہوں نے بھی خاص طور پر جو فیصل رضا عابدی صاحب تھے انہوں نے خاص طور پر جو بڑا سخت ان کا موقف تھا، لائک اسی طرح ہی، تو جب کورٹ کے سامنے گئے ان کے بہرحال جب پہنچے اڈیالہ میں، ان کو ملٹیپل ایشوز بھی تھے، میڈیکلی بھی، پھر ان کے خلاف ایک کیس ہوا، بہت ایک لمبی کہانی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو چلے ٹھیک ہے، فیصل واڈا صاحب نے اپنا ایک سٹانس لیا ہے، ایک ان کا موقف ہے، اس پہ ہم بالکل نہیں جائیں گے، لیکن کورٹ کے سامنے جب جائیں گے تو کورٹ یہ نہیں کہے گی کہ یہ ایک آپ کے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اب آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے، کورٹ کہے گی کہ آپ نے خود اپنے کیس کی پیروی کرنی ہے، جو آپ کا وکیل ہوگا وہ انہوں نے طے کرنا ہے، پھر سرٹن جو کوسچنز ہیں یا ان کا شوکاز نوٹس ہے یہ پوچھا جائے گا، آپ نے جواب دینا ہے شوکاز نوٹس کا، اور شوکاز نوٹس کا جواب دیتے ہوئے یا بولتے ہوئے۔ یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو ہمیں کل سے نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو جو مجھے پراکسی کہہ رہا ہے پھر وہ اس کے ثبوت دے، ادروائز ہم گردن کٹوا دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر یہی ان کا ایٹیٹیوڈ رہتا ہے، میں ایک بات کروں آپ کو، مجھے بتائیں نا، اگر یہی ان کا ایٹیٹیوڈ رہتا ہے تو کیا گرفتاری بھی پاسبلٹیز میں ہے؟ نہیں، وہ اب آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کہاں تک جائے گا۔ اب جو پراکسی کی بات ہو رہی ہے، کل جب پرسوں 2 دن پہلے جب جو جسٹس اطہر من اللہ نے بات کی تھی، وہ بھی جنرلی بات ہوئی تھی کہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اور اس طرح پراکسیز کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے، تو وہ تو پھر جنرلی ہر بندہ ہی کہے گا، جنہوں نے پریس کانفرنس جس نے کی ہے وہ کہے گا کہ مجھے جو ہے پراکسی کہا ہے، دوسرا کہے گا مجھے کہا ہے، کیونکہ نام تو وہاں بھی نہیں لیا گیا۔
जब सुप्रीम कोर्ट में बात हुई नाम किसी का नहीं लिया गया। पगड़ियों को फुटबॉल बनाने वाले स्टेटमेंट तो सिर्फ फैसल नहीं, वो तो जनरली उन्होंने बात की। अब जो अगली मैं आपको बात बता रहा हूं कि कंटेम्प्ट पिटीशन में टू द पॉइंट उनसे ये पूछा जाएगा कि हमारी नज़र में आपने कंटेम्प्ट की है, अब आप डिफेंस अपना ले सकते हैं, दिफा ले सकते हैं, उस पर लाएं, खुद करना है आर्गू या वकील को करना है, आप शोकाज नोटिस आपको किया है जवाब दें, वो पूरा एक लीगल प्रोसीजर के साथ चलेगा। उस वहां तक वहां ये नहीं होगा कि आपको कहा जाएगा कि आप अब शुरू कर दें, मतलब जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनका एक अंदाज है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जो सवालात होंगे उसके जवाबात देने पड़ेंगे जो होगा। अकील साहब, सर जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस साहब के, कह रहे हैं मुझसे इससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया, नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें, अगर मैंने बुरा किया है तो नाम लेकर मुझे कहें, मेरी गलती की सज़ा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। इदारे आवाम के होते हैं और इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं है। सर आपके लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हुकूमत के लोग, PMLN के लोग, वो पार्टी पॉलिसी को टो कर रहे हैं सर? देखिए किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली तो बात है कि वो खाली अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं हुई, वो दीगर जमातों के लिए मेंबरान थे। लोगों के बारे में और हमारी देखें आज़ादी इज़हार राय है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सब्जेक्ट टू लॉ है, उसमें उन्होंने नाम लेके टू सर्टेन एक्सटेंट ग्रीन कार्ड की हद तक तो बात, लेकिन उसके अलावा देखें ना, ये आपकी पार्टी पॉलिसी है या नहीं है? सिलेक्टिव हमारा ये स्टांस है कि सिलेक्टिव शो कॉज नोटिस सिलेक्टिव कंटेम्प्ट नहीं हो सकती। देखें, आपने अगर फैसल वाडवा साहब को शो कॉज नोटिस आज जारी किया है और उसके साथ साथ आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब को किया है, तो जो ज़बान और जो कमेंट्स और जो बातें रऊफ हसन साहब ने की हैं या शोएब शाहीन साहब कर रहे हैं या दीगर इनके पार्टी के अरकान कर रहे हैं, तो वो तो इससे बहुत ज्यादा, और वो स्पेसिफिक नाम लेके करते हैं। फैसल वाडवा का ताल्लुक आपकी जमात से नहीं, मुस्तफा कमाल साहब का ताल्लुक आपकी जमात से नहीं, रऊफ हसन और बाकी लोग, मैं यही सोच रहा हूं कि उन दोनों को नोटिस हुए। आपकी जमात के बारे में पूछ रही हूँ, जो आपके लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके लिए क्या है? वो आपकी पार्टी पॉलिसी को टो कर रहे हैं? देखें, इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि जो अगर कहीं कुछ गलत होता है तो एज गवर्नमेंट और एज PMLN हमने उस पर अपनी ऑब्वियसली एक मौक़िफ़ पेश करना है, और एज गवर्नमेंट भी हमने मौक़िफ़ पेश किया है और एज PMLN भी हमने मौक़िफ़ पेश किया है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है उसको कॉल आउट करना जरूरी है। लेजिस्लेशन करना तो आप लोगों का काम है ना। देखिए, मैं तो इसके भी हक में हूं कि ये गलत है तो फिर इस पे कानून साजी होनी चाहिए। डेफिनेटली कानून साजी होनी चाहिए। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि 175A के एम्बिट में जो पार्लिमानी कमेटी को सिर्फ एक रबर स्टैंप की कमेटी बनाई हुई है, उसकी प्रॉपर एक मीनिंगफुल इनपुट आनी चाहिए वहां पे जब जजेस की तैनाती। जिस तरह देखें, ये वही इज्जत माब जस्टिस बाबर सत्तार साहब है जिन पे अली मोहम्मद खान साहब को रिजर्वेशन थी और आज वो बहुत अच्छे हो गए। कल इमरान खान साहब को 190 मिलियन परसों के केस में बेल देते हैं, और जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, तो क्या ये कंटेम्प्ट नहीं है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। साहबजादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर सुल्तान साहब साथ मौजूद हैं। आप सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो एक सर्कल लगा हुआ है, आप कल जिनके खिलाफ थे आज आप उनके साथ खड़े हुए, इनफैक्ट जो उनके खिलाफ कल थे वो आज साथ दे रहे हैं, तो ये सर्कल सर कब तक चलता रहेगा? क्यों सियासी पार्टीज जो है ना वो अपनी पोजीशंस के साथ साथ अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर रही होती हैं? थैंक यू सो मच जी। अच्छा, सबसे पहले तो जी मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अली मोहम्मद खान साहब ने अगर उस वक्त रिजर्वेशन का इजहार किया था ना, तो वो एक कमेटी थी जो जजेस को अपॉइंट करती है। वहाँ हर किसी का राइट है, और मेरे ख्याल में हर किसी को राइट होना चाहिए कि वो किसी जज से एग्री करे या ना करे, बट वंस ही इज अपॉइंटेड तो फिर उनका एहतराम करना हम पे फर्ज बन जाता है। उससे पहले उस कमेटी का मकसद ही है कि उसके अंदर एक डिबेट हो सके किसी भी अपॉइंटमेंट से पहले। तो मुझे नहीं लगता कि उस डिबेट के अंदर अगर किसी ने कोई इख्तिलाफ राय का नोट दिया था। क्यों मुखालिफत क्यों थी उस वक्त? मैं उस कमेटी का पार्ट नहीं था, मुझे इस चीज का नहीं है कि वो क्यों की थी, लेकिन वो सबका इख्तिलाफ राय हो सकता है। दैट्स द पर्पस ऑफ दैट कमेटी ना, वरना तो किसी एक शख्स को इख्तियार दे दिया जाता। ये बता सकते हैं उस वक्त से आज तक क्या तब्दीली क्या आई जो मुखालिफत हिमायत में बदल गई? लेकिन तब्दीली की बात नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने की बात है। अब हमने तो केस फाइल नहीं किया कि कोर्ट ने खुद उनको शो कॉज इशू किया, नोटिस नहीं इशू किया। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं जी, या फैसल वाडा साहब माफी मांगेंगे और या कोर्ट उनको सजा देगी। अच्छा, अगर वो माफी भी मांगते हैं तो ये कोर्ट की सवाबदीद पे है कि वो उनको माफी देती है कि नहीं। अच्छा देखिए, माफी कोर्ट तब दे सकती है या देना चाहे तो कभी भी दे सकती है जी, अगर किसी जलसे में या जज्बाती तकरीर के अंदर या फरते जज्बात में बैठ के आपके मुंह से कोई जुमला निकल जाए। ये तो एक प्लान्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एक सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं है। फैसल वाडा साहब की तो कोई जमात नहीं है, पीडीएम के वोट से बन के आए हुए हैं। सेनेटर अगर वो बने हैं तो पीडीएम के वोट से बने हैं। अच्छा, नून लीग के अपने 2 सेनेटर साहिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, एमक्यूएम खुद पीडीएम का हिस्सा है,
تو اگر فیصل واڈا صاحب اتنے ذمہ دار شخص بن رہے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ کیا انہوں نے اپنے کنسلٹنگ جو پارٹنرز ہیں پی ڈی ایم کے کیا ان سے کنسلٹ کیا؟ انہوں نے کنسلٹ سر کیا. بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کیا سوچتے ہیں سر آپ یہ سپریم کورٹ کے اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر فیصل واڈا صاحب یا مصطفیٰ کمال صاحب یہ معافی مانگ لیتے ہیں تو اس سے معاملہ نپٹا دینا چاہیے؟ دیکھیں اگر یہ سپریم کورٹ کا اپنا میٹر ہے جی, اگر وہ جینوئنلی معافی مانگتے ہیں تو میرے خیال میں ہم اتنی کانفرنٹیشن کی فضا میں آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ معاملہ نمٹ جائے تو بہتر ہے. جیسے کل ایک بڑی کنسلٹیشن ہوئی, دے رہے ہیں یا پی ٹی آئی کی رائے؟ نہیں, پی ٹی آئی کی دیکھیں اس پہ رائے ہے نہیں کیونکہ معاملہ سب جوڑے سے ہے, ہم اپنی رائے دے نہیں سکتے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جیسے کل ہم نے ایک معاملہ خراب ہوا پارلیمنٹ کے اندر, لیکن انہوں نے معافی مانگی, چیمہ صاحب نے, پی ٹی آئی نے ایز اے پارٹی ڈسکشن کی اور معاملے کو ختم کر دیا ادھر ہی, کیونکہ ہم کنفرنٹیشن کی سیاست کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ سٹانس اگر یہ لے رہے ہیں کہ بھئی اس میں گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہے یا رول نہیں ہے, پی ڈی ایم کے وہ پارٹنرز ہیں, 5 سینیٹرز نے پریس کانفرنس کر دی ہے, لا تو پہلے چینج کرے نا, لا چینج ہونے سے پہلے کسی بھی شخص پہ یہ والا سوال جو صاحب نے اٹھایا تھا, ایک اگر مجھے ایف آئی میں ثاقب صاحب کو یاد ہوگا کہ 2 وفاقی وزراء پی ٹی آئی کے اپنے دورہ حکومت میں تھے, اور آپ کو یاد ہوگا عزت مآب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی کورٹ میں کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز تھی, اینڈ کوٹ آن کوٹ انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایز اے جج ایم شوئنگ ریسٹرینٹ, کہ مجھے ویسے تو آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے آپ مرتکب ہوتے ہیں لیکن میں ریسٹرینٹ شو کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ ایک فائنل وارننگ کہہ لیں یا and I'll let you go this time. لیکن بات یہ کہ یہ اس پریس کانفرنس کی, اب دیکھیں نا ساری توپوں کا رخ ہمارے اوپر ہے. یہ وہ پریس کانفرنس جو رؤف حسن صاحب کی ہے وہ نہیں کرتے, کہ جو انہوں نے عامر فاروق صاحب کے ساتھ جو زبان استعمال کی, جو باتیں کی, اور ان کی کل کی ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ رؤف حسن صاحب کی, جس میں انہوں نے لکھا ہے دا قاضی, اور اس کے مطلب جو میں تو I'm sorry میں تو وہ الفاظ بھی دوبارہ نہیں آپ کے اس پلیٹ فارم سے دہراؤں گا. لیکن سر ایک چھوٹا سا سوال میرا لے لیجئے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رؤف حسن صاحب یا شعیب شاہین صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ غلط ہے, اور جن کو ابھی کنٹیمپٹ کا نوٹسز ہو گئے انہوں نے جو کہا وہ بھی غلط ہے, تو سر یہ 2 رانگز مل کے رائٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں اس پہ آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی دوں گا. آپ ان دونوں سٹیٹمنٹس کو, یا بلکہ ان 4 سٹیٹمنٹس کو ایک جکسٹا پوزیشن میں رکھیں اور ان سٹیٹمنٹس کو وہاں پہ دیکھیں کہ جو فیصل واڈوا صاحب نے, مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی ہے وہ کنٹیمپچس کہاں سے ہے. انہوں نے تو ایک محاورتاً اور میٹافورکلی بات کی ہے نا کہ اگر میری پگڑی کوئی اچھالے گا تو میں اس کی پگڑیاں اچھالوں گا, اس کا فٹ بال بناؤں گا, ایک محاورتاً میٹافورکلی. لیکن وہاں پہ رؤف حسن صاحب نام لے کے کہتے ہیں, میں کوٹ آن کوٹ اینڈ obviously تاکہ میں کسی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب نہ ہوں, میں آپ کو یہ کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو رؤف حسن صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ اس پہ اس عامر فاروق پہ تو ہم نے پتہ نہیں کیا 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 اور اتنی درخواستیں دیں اور یہ ایسے ہو گیا. اور یہ آپ نے جو ایک سوال ابھی ریز کیا نا, وہی میں ثاقب صاحب آپ کی طرف لے کر آنا چاہ رہی ہوں. یہ 2 لوگوں کو شو کاز ہوا ہے نا, تو یہ کہ جب اس کی سماعت کا آغاز ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ دیگر افراد کی طرف اس کا دائرہ کار بڑھ سکتا ہے, مزید لوگوں کو بھی شو کاز جا سکتے ہیں؟ پھر ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ مزید لوگوں کی طرف یہ جائے گی سپریم کورٹ یا نہیں جائے گی, لیکن بیرسٹر عقیل صاحب نے جو بات کی, جو پوائنٹ آؤٹ کیا, میں ایگری کروں گا, وہ لینگویج بھی کسی طور بھی درست نہیں ہے. آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہوں یا کوئی بھی جج ہوں, لیکن ان کے لیے تضحیک امیز میرا خیال ہے الفاظ استعمال کرنا درست نہیں ہے. وہ واڈا صاحب ہوں, رؤف حسن ہوں یا کوئی بھی ہو. تو دوسری بات جو آپ نے کی جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس وقت ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی ایک پوزیشن تھی, اس وقت جو 2 وزراء کی بات کی بیرسٹر عقیل صاحب نے, ایک غلام سرور خان تھے, دوسری فردوس عاشق قوان تھیں, اور وہ انہوں نے پریس کانفرنس اس بنیاد پہ کی تھی کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو ضمانت مل رہی تھی, مسائل وہی تھے, تب ایک لیڈر جو ہے وہ جیل میں تھا, ان کو ضمانتوں کا مسئلہ تھا, تو آج دوسرا لیڈر ہے تو ایشوز پھر بھی وہی ہیں. تو اس وقت انہوں نے عدالت پر سوال اٹھائے تھے اور اس طرح کی تضحیک امیز گفتگو کی تھی, پھر ان کو کنٹیمپٹ, پھر ریسٹرینٹ کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا گیا تھا. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ ہر دور میں ہر کوئی اپنے لیے جو ہے وہ. تو ثاقب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر اس معاملے میں, کیا حکومت وہی غلطی کرنے جا رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے ہوئی, اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر بانی پی ٹی آئی کو اور صدر صاحب کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے پہ معافی مانگنا پڑ گئی تھی؟ تو کیا وہی غلطی پھر حکومت بھی کر رہی ہے اس وقت؟ بالکل. دیکھیں نا آپ, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کے خلاف جو ریفرنس تھا, اس ریفرنس کو پی ٹی آئی مطلب عمران خان صاحب کو کہنا پڑا کہ وہ تو کسی نے کہا تھا, پھر دوسرے آئے, پھر تیسرے آئے, سب نے معافیاں جو ہے وہ باری باری مانگی. ریفرنس ہی کہیں اور سے آیا. پھر ان سے ہم کبھی پوچھتے ہیں کہ آپ پیکا ترمیمی آرڈیننس لائے تھے, تو وہ کہتے ہیں وہ بھی ہماری غلطی تھی. آپ نے فلان لیجسلیشن کی تھی, وہ بھی ہماری غلطی تھی. اس وقت جو نون لیگ تھی وہ جو اپوزیشن میں تھی اور وہ سارے ان کو اپوز کر رہی تھی.
تو یہ آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بطور ادارہ ٹارگٹ کرنا کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے. عوام کا جو اعتماد ہے وہ عدلیہ پر رہنا چاہیے، اور خاص طور پر جسٹس بابر ستار کو ٹارگٹ کرنا. جسٹس بابر ستار کو میں بھی تقریباً پچھلے 4 سال سے کور کر رہا ہوں، ان کی عدالت کو کور کر رہا ہوں. جو لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں، جو ایک اسپیسیفک ایک نقطے پہ پچھلی 7 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، اس نقطے پہ ہائی کورٹ نے بھی اس میں وضاحت بھی دی. پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے آج خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے بتایا بھی کہ جو کمیشن تھا جس وقت تعیناتی ہوئی تھی اس وقت بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا تھا، ان ڈیپتھ ڈسکس ہوا تھا. ان کے جتنے بزنس ہیں امریکہ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے جسٹس بابر ستار کی، تو ہر چیز ڈسکس ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو جج جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اب ان کو ٹارگٹ کرنا، میرا یہ خیال ہے کہ جتنے لوگ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، سب سے امپورٹنٹ بات کہ کوئی بھی جج ہے اس کی کمپیٹنسی، اس کو غیر جانبدار جج، آپ ان کی ججمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں جو انہوں نے ریسنٹ پاسٹ میں دی ہیں ججمنٹس، وہ اصل چیز تو وہ ہے نا کہ وہ ڈیلیوری دے رہے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو وہ کوئی نہیں دیکھ رہا. اور جتنے لوگ بات کر رہے ہیں، کسی نے آج تک میرا خیال ہے کسی ان 6 ججز میں سے خاص طور جسٹس بابر ستار کی ججمنٹ کبھی پڑھی بھی نہیں ہوگی، کبھی ان کی کورٹ اٹینڈ نہیں کی ہوگی. میں کورٹ میں پیش ہوتا رہا ہوں، اینڈ آئی ول ایکچولی سے دس آن ریکارڈ. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. میرے ان 3 معزز مہمانوں میں سے ایک مہمان وہ بھی ہیں جو کل ایک وائرل تصویر ہوئی ہے، اس میں ان کا ایک سائڈ پوز نظر آ رہا ہے، تو اس تصویر کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے تینوں معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. عقیل صاحب، بریک سے پہلے آپ جسٹس بابر ستار کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے. ایک اور سوال بھی ساتھ ساتھ لے لیجیے گا سر. توہین عدالت کے جو موجودہ نوٹسز ہیں اس میں اسپیسیفکلی حکومتی موقف کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں جس طرح جسٹس بابر ستار کی بات کر رہا تھا، میں ان کی کورٹ میں خود اپیئر ہوا ہوں. ہی از اے گریٹ لیگل مائنڈ اینڈ آن ریکارڈ میں آپ کی یہ بات اسٹیٹ کرتا ہوں، بہت اچھے جج ہیں. لیکن جو چیز غلط ہے وہ تو دیکھیں نا غلط ہے. مثال کے طور پہ آرٹیکل 193 اپوائنٹمنٹ آف ججز کے بارے میں بات کرتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، کہ ہائی کورٹ میں کس طرح تعینات ہوں گے، اور سپریم کورٹ میں آرٹیکل 177 بات کرتا ہے اس کے اوپر، اور اس پہ کلیئرلی لکھا ہے کہ انلیس ہی از اے سٹیزن آف پاکستان. یہ بات درست ہے کہ اس میں ڈول نیشنلٹی کی بات نہیں ہے، اور یہ ڈول نیشنلٹی اور سٹیزن شپ والا جو سارا ہے، دیکھیں اگر جس بیرومیٹر میں، جس سانچے میں ایک پارلیمنٹیرین کو، ایک لا میکر کو رکھا جاتا ہے، میرا یہ ماننا ہے، اور ہم نے تو پڑھا ہی ہے ایز اسٹوڈنٹ آف لا، کہ ججز جو ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ وہ جوڈیشل انٹرپریٹیشن تو اسٹیچوٹری انٹرپریٹیشن تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان اے وے لا میکرز بھی ہوتے ہیں. آئین کے تصادم میں اگر کوئی قانون ہے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں، الٹرا وائرس کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس پہ ڈیفینیٹلی ایک یہی ہونی بابر چاہیے. ستار ہے نا جنہیں ہائی کورٹ کا جج لگانے کی تجویز کی، نون لیگ نے بھرپور اس کی حمایت کی. پارلیمانی کمیٹی میں نون لیگ کے رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور سینیٹر جاوید عباسی صاحب موجود تھے. تو کیا اس وقت بابر ستار کی جو دوہری شہریت ہے وہ نظر نہیں آئی تھی اس وقت؟ ان کے فیصلے، جو فیصلہ سازی پر کوئی اعتراض نہیں دوہری شہریت تو ہے ہی نہیں، رائٹس آپ کے سٹیزن کے ہو جاتے ہیں گرین کارڈ. کیونکہ میں جس طرح بھی بریک میں بھی ہم نے ذکر کر رہے تھے کہ شاید دیکھیں شاید ان کی سامنے یہ ڈاکومنٹس نہ گزرے ہوں یا اتنی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کیونکہ آپ کے کئی ہائی کورٹ کے ججز ہیں جو ڈول سٹیزنز ہیں، وہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہیں، وہ دیگر ہائی کورٹس میں بھی ہیں. تو یہ اگر ہو فیصلہ، اور آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان میں بھی ڈول نیشنلز موجود ہیں، اور اقامہ اور سٹیزن شپ کارڈ یا پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ، اور آپ کے ایون کے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اپنے ایسے سینیٹرز اور لا میکرز موجود ہیں جن کے پاس یورپین ریزیڈنس پرمٹس ہیں. تو یہ مت کہا جائے کہ اگر ایک بیرومیٹر کے ساتھ اگر دیکھا جاتا ہے نا ہمیں، اور کیونکہ نواز شریف صاحب کو اقامہ پہ نکالا گیا تھا، اور تو I'm sure کہ اگر کسی کی ڈکلیریشن نہیں ہے اور اگر ڈکلیئر کیا ہے تو پھر تو دیکھنی ہے نا ایلیجنس کس کے ساتھ ہے. گرین کارڈ کا مقصد یہ ہے کہ یو ایکچولی سویئرنگ ان ایلیجنس ٹو دی یونائیٹڈ اسٹیٹس. سوال گھوم کے سر وہیں پر ہی آ جاتا ہے نا کہ آپ لوگ پریس کانفرنسز کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اسمبلی کے اندر موجود ہیں، لیجسلیشن ہو سکتی ہے، لیجسلیشن ہونی چاہیے، لیکن پھر آپ کے پاس جواب آتا ہے سیٹیں کم ہو گئی. نہیں، میں وہ تو ڈیفینیٹلی ایک فیکچوئل پوزیشن ہے کہ 23 سیٹیں کم ہوئی ہیں جنرلی، اور اس میں 2/3 اکثریت وہ کلوزر ٹو دیٹ نمبر ہے، اور اس طرح وہ شاید پوری نہیں ہے. لیکن اگر ان کی سائڈ سے بھی یہ ایگری کریں پی ٹی آئی والے، کیونکہ یہ ایک پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے، تو اس پہ ڈیفینیٹلی لیجسلیشن چاہیے. ان کو کوئی افیکٹ تو نہیں کرے گی نا، یہ ان کی پارٹی کو، یہ ان کی پارٹی پالیسی کو افیکٹ نہیں کرتی. ہمارے ساتھ ملیں، اس پہ بیٹھیں، اور ایک ریزولوشن ہونی چاہیے، اور لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے اس بات پہ کہ جو بیرومیٹر، جو جج ہماری کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، تو وہ تمام تر گورنمنٹ آفیسرز بھی، ججز بھی، جنرلز بھی، یہ تمام سب کا ایک ہی سانچے میں رکھ کے دیکھا جائے. اچھا دیکھیں، نہیں میں بالکل اگری نہیں کرتا جی. دیکھیں سٹیزن شپ اور چیز ہے، گرین کارڈ اور چیز ہے.
ان کے گرین کارڈ والے کو ووٹنگ رائٹ بھی نہیں ہوتا اور بہت سارے سر اور ہے rights بھی ووٹنگ نہیں رائٹ ہیں جو کہ گرین کارڈ کو ووٹنگ رائٹ ہے. میرا نہیں خیال سر آئی ایم ٹیلنگ یو سوشل سیکورٹی نمبر ملتا ہے, یو ہیو آل دی رائٹس. سوشل سیکورٹی نمبر تو میں وہاں پڑھا ہوں جی, میرے پاس بھی ہے. سوشل سیکورٹی نمبر از سم تھنگ ڈفرنٹ. سوشل سیکورٹی تو آپ نے بھی وہاں لے لیں, آپ کے پاس شاید ہوگا, لیکن میرے پاس سوشل سیکورٹی نمبر ہے. F1 ویزا پہ آپ کو سوشل سیکورٹی نمبر نہیں ملتا. نمبر 2 جی دیکھیں یہ کس مطلب یہ اتنی دھواں پریس کانفرنسز اور یہ بحث کس چیز پہ ہو رہی ہے, اس چیز پہ ہو رہی ہے جس کا کہ ابھی لا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. دیکھنا ڈوئل unless he is a citizen of Pakistan, law has to be specific. Law has to be specific. It is specific. اگر law specific نہیں ہے نا, اگر آپ نے کہا ہے citizen of Pakistan, اگر ہمارے لیے تو law specific ہے نا کہ ہم ڈوئل نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے. اگر یہی انٹینٹ ہوتا لا میکرز کا تو جوڈیشری کے لیے بھی وہ یہ شک اندر ڈال دیتے. اور اگر ان کو دل ہے کہ وہ شک اندر ڈالیں تو پارلیمنٹ میں جائیں, ڈیبیٹ کریں, پریس کانفرنسز کرنا. اور میں اس چیز سے بھی اگری نہیں کرتا جی, اور میں نہیں تو عوام کے لیے پارلیمنٹ ہے نا, آپ پہلے اپنے پارٹی سے. اور میں اسی چیز سے بھی اگری نہیں کرتا کہ جی یہ گورنمنٹ کا موقف نہیں ہے. نون لیگ کے سینیٹرز وہاں پر ہیں, ایم کیو ایم ان کی اتحادی جماعت وہاں پر ہے. فیصل واڈا صاحب کس کا ووٹ لے کے آئے ہیں سینیٹر بنے؟ ایم کیو ایم کا, مطلب ان کی جماعت ہے. پی ڈی ایم کا ووٹ سے وہ آئے ہیں, ان کی 2000 پریس کانفرنس موجود ہیں. تو گورنمنٹ مانے یا نہ مانے, یہ پوری ایک پلانڈ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ایک کے بعد 24 گھنٹوں میں. ان سب کے جو ذہن ہے وہ جاگے ہیں کہ ان کے پاس گرین کارڈ کیوں. پلاننگ آپ لوگ بھی کر رہے ہیں نا وہ گول میز کانفرنس کے حوالے سے, اس کے میں نے آپ سے سوالات کرنے, لیکن اس سے پہلے ثاقب صاحب وہ جو پکچر کل آئی ہے اس میں آپ بھی آئے ہیں سر, تو وہ ذرا اس کے بارے میں بتائیں. اور یہ سارا کا سارا ہوا کیا ہے, آپ اس میں کیسے آئے, اور یہ پکچر کہاں سے آئی. اور پھر سب سے امپورٹنٹ جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ کل لائیو اسٹریمنگ کے تمام تر انتظامات تھے, اس کے باوجود بھی سماج جو ہے وہ لائیو اسٹریم کی نہیں گئی. کیوں؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ میں کیسے آیا, میرا بھی سوال یہی ہے کہ میں مجھے کیوں لایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو روٹین میں رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ کورٹ روم کے اندر جو ایس او پیز ہیں کہ موبائل ایگزیکٹلی کس وقت کی تصویر ہے, وہ ایگزیکٹلی جو تقریباً تقریباً 1.5 گھنٹا ہو گیا تھا پروسیڈنگ کو, تو اس وقت یہ لی گئی تھی. اور جس اینگل سے یہ لی گئی تھی وہاں پہ جو لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے تھے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے سپریم کورٹ کا, اور جو سپریم کورٹ جو چیف جسٹس قاضی فائزہ کے جو سیکرٹری ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. ان کی پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے جو لا کلرکس ہیں, جو لا ایسوسیٹس ہیں, وہ کھڑے ہوئے تھے. اور جو موبائلز ہیں وکلا کے پاس موبائل نہیں ہوتے, ہو سکتا ہے ایکا دوکا کوئی لے جائے, صحافیوں کے پاس موبائل نہیں ہوتے, کسی اور کے پاس نہیں ہوتے, لیکن لا کلرکس کے پاس ہم موبائل دیکھتے ہیں کورٹ روم کے اندر. پتہ لگ سکا کہ کہاں سے نکلی ہے وہ؟ نہیں, وہ تو سپریم کورٹ کو سارا کچھ, وہ تو میرے خیال میں ڈیورنگ پروسیڈنگ ہی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کس نے وہ جو تصویر بنائی ہے. امکان یہی ہے کہ ٹیکنیکل اسٹاف میں سے کہیں سے یہ لیک ہوئی ہے؟ نہیں, امکان کیا, وہ تو کنفرم ہے, کیونکہ اس اینگل میں نہ کوئی صحافی جا سکتا, نہ وکیل, کوئی اور نہیں جا سکتا تھا اس جگہ پہ جس اینگل سے یہ تصویر بنی ہے. تو اس جگہ پہ صرف وہی سپریم کورٹ کے لوگ تھے, اور وہ میری اطلاع کے مطابق ان کو پتہ بھی چل گیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس چیز کو اگنور کیا گیا. یہ خبر چل رہی تھی, شاید کوئی ایکشن ہوا, ایکشن کچھ بھی نہیں ہوا. اس چیز کو شاید وارننگ دے دی گئی ہوگی, یا ان سائڈ ہی اس کو نمٹا دیا گیا, کوئی اس پہ معاملہ نہیں ہوا. لیکن تصویر بنی جو ہے وہ ان کی طرف سے ہی ہے, لیکن تصویر ایک نہیں بنی, تصویریں زیادہ بنی ہیں. یہ معاملہ ہے کہ ایک تصویر کی نہیں, ساری لیک ہوئی ہیں. ایک تصویر کی تو ہم بات کر رہے ہیں, 2-3 تصویریں بنی ہیں. وہ جو ایک بسرا صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے بار میں ڈینائی کیا کہ میں نے نہیں بنائی, لیکن بہرحال 1 یا 2 اور تصویریں بنی ہیں جو پی ٹی آئی کے یا کسی نے بھی بنائی ہوگی. ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی والوں نے بنانی ہوگی, اور کس نے, مطلب ہمیں تو کوئی اپنی رپورٹنگ کے ساتھ رپورٹنگ کر رہے تھے. پھر صحافی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے نہ ریکارڈنگ کرنی ہے نہ ویڈیو, نہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آئے ہیں ان کا موقف کیا ہے, وہ کیا بولتے ہیں, فرسٹ ٹائم کیونکہ ان کی اپیرنس تھی, یا ججز کیا ان کے ساتھ انٹریکشن کیسے ہوتی ہے, سوال جواب. کیونکہ مطلب ماضی قریب کی اگر ہم بات کریں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کے حوالے سے عمران خان صاحب جیل سے جب بات کرتے تھے وہ کہتے تھے ان پہ اعتراض کر دیں, ان کے سامنے ہمارے کیس نہیں لگنے چاہیے, اس طرح کی جب بلے کے نشان کے کیس کا فیصلہ ہے. تو اس میں ایک یہ چیز تھی کہ ہو سکتا ہے ان کا آمنا سامنا کوسچن آنسر مجھے آپ کوئی ہو کی بات معاملہ. سے یاد آیا, پچھلے دنوں جب یہ اسی طرح کی سماعتیں چل رہی تھی تو ایک صحافی تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے وی لاگ میں پھر بتایا تھا کہ وہ ایک وکیل کے مشیر بن کے چلے گئے تھے, اور اپنی ڈائری کے اندر انہوں نے موبائل رکھا تھا, اور موبائل سے مسلسل وہ رپورٹنگ کر رہے تھے. آپ کو بھی یاد ہے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں. میں رسپیکٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ کے پوائنٹ آف ویو کی, لیکن ایک ڈیبیٹ تو اس پہ بھی بنتی ہے کہ ہر کیس کی لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے.
اور 3-3 گھنٹے لائیو اسٹریمنگ چلتی رہتی ہے. میں نے یہ پیسے پوچھا تھا آپ سے تو کہ کیوں نہیں ہوئی؟ کا اتنا ایشو مطلب بننا چاہیے نہیں تھا جو جتنا ہو لائیو گیا. اسٹریمنگ کا میں نے ویسے کوشش کی ہے وہاں سے پتہ کرنے کی، وہ کنوکٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے سپریم کورٹ میں لائیو اسٹریم نہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ایک کنوکٹڈ ہے، مطلب سزا یافتہ ہے کہ اگر ملزم ہو تو پھر الگ سچویشن ہوتی ہے، وہ سزا یافتہ ہیں شاید اس لیے. پھر ایک چیز میں آپ کو جنرلی بتا دیتا ہوں کہ جو سزا یافتہ ہیں خان صاحب کی، جو ان کے خلاف کیس ٹھیک بنے یا نہیں وہ تو الگ فیٹ ڈیسائیڈ ہوگا نا، لیکن سزا یافتہ کا جو تصور ہے نا، اس کو سزا وہ کاٹ رہا ہوتا ہے، تو اس کو پورٹرے کرنا ٹی وی چینلز پر، یہ ایک اینگل میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے ذہن میں تھا، اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے نہیں دکھائی گئی. بالکل ٹھیک. سر آپ لوگ 23 مئی کو گول میں اس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اس کا اعلان کیا. اس کانفرنس کے سر مقاصد کیا ہیں اور کون کون سی جماعتیں ہیں جن کو انوائٹ کیا گیا اس میں؟ دیکھیں جی، جو مین مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنا جو نیریٹو ہے، جو الیکشن کے بعد ہم نیریٹو بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو حقائق ہیں، ہم فارم 45 اور فارم 47 جو ہے اس کے اوپر ہماری حکومت سے ڈیمانڈ ہے، الیکشن کمیشن سے اور کورٹ سے ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور ہائی کورٹس جو ہیں یا سپریم کورٹ جہاں بھی کیسز چل رہے ہیں وہ فارم 45 اور 47 کا چاہیں جتنا جلدی کر سکیں اتنا جلدی کریں. دس از دا مین پرپز کہ ہم دنیا کو اور پاکستانیوں کو دکھا سکیں کہ جو ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا. دیکھیں اربوں روپے لگے ہیں اس الیکشن میں، پرائیویٹلی بھی اور گورنمنٹ کے بھی. مولانا صاحب آ رہے ہیں اس میں؟ مولانا صاحب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور ہماری کوشش ہے اور ہماری خواہش بھی ہے کہ مولانا صاحب آئیں. دیکھیں مولانا صاحب کا اپنا ایک سٹانس ہے، ہمارا اپنا ایک سٹانس ہے. مولانا صاحب کا یہ بھی سٹانس ہے کہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے. دعوت دی ان کو؟ ہمارے رابطے میں ہے جی. اسد کیسر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، وہ ان سے رابطے میں. رسپانس کیا ہے؟ پازیٹیو رسپانس ہے، لیکن ہماری بہت ساری چیزوں پہ ان کے ساتھ پوائنٹس اگری بھی ہو رہے ہیں لیکن کئیوں پہ نہیں بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک ان کا سٹانس ہے جو میجر سٹانس ہے جس پہ ہم اگری نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ کرائے جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام مینڈیٹ دے چکی ہے، کروڑوں روپیہ اس ملک کا لگا الیکشن کے اوپر، سیکیورٹی کی لگتی ہے، مطلب آسان چیز نہیں ہے جی. ہم ایک روپے کے لیے جو ہے پاکستان جو ہے وہ دنیا کو IMF کو دیکھ رہا ہے، اس چیز پہ ہم اگری نہیں کرتے. لیکن اس چیز پہ میں تو کہتا ہوں جی یہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کی جیت ہے کہ مولانا صاحب اب پی ڈی ایم کا حصہ ہوتے ہوئے وہ اگری کر رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے خلاف بات ہم 18 مہینے سے کر رہے تھے اس کو انہوں نے سپورٹ کر لیا. لیکن سب سے بڑا اعتراض ان کا کے پی کے الیکشن میں ہے نا، اور اس کا مورد الزام وہ آپ ہی کو ٹھہرا رہے ہیں نا، تو یہ تو سب سے بڑا کانفلکٹ آ رہا ہے. سر یہ مجھے فرمائیے گا جی، وہ چیزیں ہماری ان سے ہوئی ہیں، وہ ہم رابطے میں ہیں اور مجھے امید ہے کہ مولانا صاحب ضرور آئیں گے. ٹھیک. سر تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن معاملے پر الیکشن کمیشن کو جو اعتراضات پر جواب جمع کروایا ہے. 3 مرتبہ آپ کی پارٹی کے الیکشنز جو ہیں وہ مسترد ہو چکے ہیں. میرے شو پر گزشتہ دنوں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ سیکشن 208 کے تحت تحریک انصاف کی رجسٹریشن منسوخ ہو چکی ہے، اثر نو پارٹی رجسٹریشن کروانی پڑے گی اور یہ رجسٹریشن بھی اب خان صاحب کے نام پر نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے پارٹی میں؟ دیکھیں اس حوالے سے ڈسکشن اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ہم ان کے اسٹانس سے اگری نہیں کرتے. 3 دفعہ ہم نے 2 سال کے اندر 3 الیکشنز ہم نے کروائے ہیں، اور یہ الیکشن تو باقاعدہ جب ہوا ہے جی 3 مارچ والا، اس سے پہلے باقاعدہ جو الیکٹورل کالج بنتا ہے سارا، اس کی ساری ایک ڈاکیومنٹیشن الیکشن کمیشن کے پاس جمع ہے. اور جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس میں 2 طریقے بتائے گئے ہیں پارٹی کو رجسٹر کرانے کے. اگر آپ نئی پارٹی بنا رہے ہیں تو ود ان 30 days جی، اور اگر ایک پارٹی 2017 کے الیکشن ایکٹ سے پہلے کی چلتی آ رہی ہے تو ود ان 60 days آپ نے اپنے آپ کو اس ایکٹ کے تحت جو نئی ڈاکیومنٹیشن مانگی جاتی ہے اس کے تحت رجسٹر کرانا ہے، جو ہم کرا چکے ہیں. اچھا سپریم کورٹ نے بھی پینلٹی ڈالی ہے ہم پہ، پارٹی نہیں ختم کی. الیکشن ایکٹ 17 کے تحت، الیکشن رولز 2017 کے تحت ایک ہی ٹائم پر ایک ہی دفعہ پارٹی آپ کی بن سکتی ہے. ہم پہ پینلٹی ڈالی جا سکتی ہے، جیسے ANP پہ پینلٹی ڈالی، فائن ہو گیا، ہم پہ ذرا ڈال گئی، ہمارا نشان بھی انہوں نے لے لیا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رجسٹریشن والا معاملہ نہیں ہو سکتا جی، کیونکہ اچھا ایک اور چیز بھی ان کو شاید ان کے ذہن میں نہیں ہے، ہمارا ریویو بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے خلاف ابھی ہمارا ریویو بھی فائل ہوا ہے. تو یہ کہنا ان کا کہ بھئی ہماری اب رجسٹریشن ہی ختم ہوگی ہے، میں اس سے اگری نہیں کرتا. سر ایک اور معاملہ پارٹی اگری کرتی ہے. مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے اطلاعات یہ ہیں کہ آپ لوگ کافی پر امید ہیں اور آپ لوگوں نے باقاعدہ اپنی جو ہے لسٹیں مخصوص نشستوں کے لیے وہ بھی تیار کرنا شروع کر دی ہیں. انفیکٹ کچھ نام بھی آ رہے ہیں سامنے، نادیہ خٹک ہیں، کنول شوذب ہیں، صنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ، دیگر اسیر خواتین ہیں، ان کے نام شامل ہیں، انفیکٹ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. یہ
نام تو جی ڈسکشن ہو رہے ہیں, لیکن اب کن کے ہو رہے ہیں وہ ابھی میں بتا نہیں سکتا. یعنی کہ آپ لوگوں نے تیار کرنا شروع کر دی ہیں. سٹیپ 1 ہم نے اچیو کر لیا ہے. ٹھیک. اب سٹیپ 2 کے لیے جانے سے پہلے یہ تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کی ان ٹائم پریپریشن کر لیں, کیونکہ جس طرح کا الیکشن کمیشن کا ہمارے سے ہے, یہ سپریم کورٹ کا ہمارے فیور میں ڈیسیژن ہے الیکشن کمیشن کا کہ 24 گھنٹوں میں لسٹ جمع کراؤ, تو بجائے اینڈ ٹائم پہ پھر ہمیں وہ پھنسا دیں. آپ کے سامنے ہے جو ہمارے ساتھ وہ ایک غیر پاکستانی والا جو سلوک کر رہے ہیں, تو ہم ٹائم سے پریپریشن کرنا تو ہمارا رائٹ بنتا ہے. ٹھیک سر, سینئر صحافی نعیم اشرف بٹ صاحب, ان کی خبر ہے اور ان کی خبر کے مطابق حکومت وفاقی وزیر اطلاعات پر پارٹی کے اندر سے جو تنقید ہو رہی ہے اور اس عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر ہو رہا ہے, تو اس کے بعد طلال چودھری صاحب یا حنیف عباسی صاحب, ان کو یہ اہم ذمہ داری دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, پارٹی کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے, اور یہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی میاں صاحب سے ملاقات ہوگی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. ہو رہا ہے کچھ ایسا؟ کرن, میں نے بھی یہ خبر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہی دیکھی ہے. پارٹی کے اندر نہیں ہے؟ پارٹی کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اطلاعات صاحب بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں نعیم اشرف بٹ. بالکل ایبسولوٹلی ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن پارٹی کے اندر کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہے. اور ابھی فی الوقت جو اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات, وہ بڑے اچھی طریقے سے اور بڑے بہتر طریقے سے, احسن طریقے سے جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, اور کوئی ایسی خبر نہیں ہے, نہ کوئی ایسی بات انڈر ڈسکشن ہے. لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ کسی کا کوئی پورٹ فولیو اگر چینج ہو جائے اور پرفارمنس بیسڈ اگر ہونا چاہیے, اگر پارٹی کو لگتا ہے کہ نہیں ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, اور پارٹیز کے اندر ہوتا رہتا ہے. دیکھیں نا, ان کی پارٹی میں پورٹ فولیو چینج ہو رہا ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ان کو آج ایک اضافی پورٹ فولیو ملا ہے, اور اس کے جو آئی تھنک کلچرل ایک اس کا ہے ایک پورٹ فولیو اضافی ملا ہے ان کو, تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اضافی پورٹ فولیو بھی مل جاتے ہیں, اور پورٹ فولیو جو پہلے ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جدھر جس کی بیسٹ سوٹیبلٹی ہے ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم پوسٹ میں ہوتی ہے. ان کی پارٹی میں دیکھیں فواد چودھری صاحب, فردوس عائشہ کمان صاحب, اور وزیر اطلاعات کے لیے حنیف عباسی صاحب یا طلال چودھری صاحب. I will not confirm or deny because یہ ابھی ڈسکشن نہیں ہے, ابھی انڈر ڈسکشن نہیں ہے. اچھا صحیح, آپ کہہ رہے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی کوئی کنٹروورسی ضرور ہے, کیونکہ ایک منسٹر نے تو آج ان کے حلف اٹھایا, تو اگر کنٹروورسی نہ ہوتی تو دوسرے بھی ضرور اٹھا لیتے. صحیح, ٹھیک. سر ایک سوال اور ذرا, یہ بانی تحریک انصاف, ان کی مبینہ بیٹی ٹیریان, ان کا نام ظاہر نہ کرنے پر ان کے خلاف نااہلی کیس میں 3 رکنی نیا لارجر بینچ ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے, اور 1 سال بعد اس پر obviously سماعت ہونے جا رہی ہے. اچھا, پہلے اس کے قابل سماعت ہونے پر بھی اختلاف تھا, جو ججز نے اپنی رائے ویب سائٹ پر وہ آئی بھی تھی, پھر وہ ہٹی بھی تھی, اور اچانک یہ سماعت کا فیصلہ ہو گیا. یہ پہلے سے طے شدہ تاریخ تھی یا یہ اچانک ہوا ہے, کیا ہوا ہے یہ؟ اچھا, ایک تو جو 6 ججز نے خط لکھا ہے, جی اس خط میں کچھ ایونٹس کا ذکر بھی ہے, کچھ ایونٹس جو ہے اس کیس سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ کیس 1 سال کے بعد جو ہے وہ فکس ہوا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک کنٹروورسی بن چکا ہے. اب کس طرح اس کو آگے چلایا جائے گا یہ بڑا اہم ہے. 30 مارچ 2023 کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے, جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب, انہوں نے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ 2 مئی کو ایک نوٹ لکھا جسٹس محسن اختر کیانی نے چیف جسٹس کو کہ کل کے لیے آپ کیس جو ہے وہ اس کے لیے اناؤنسمنٹ کے لیے لگا دیں, کاز لسٹ آیا کرتی ہے. تو وہ کاز لسٹ نہیں آئی, تو پھر 4, 5, 6 مئی ہوا. 7 مئی کو انہوں نے جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے تھے ان کو لکھا. میرے خیال ہے 8 یا 9 مئی کو انہوں نے 2 ججز کی حد تک وہ فیصلہ اپلوڈ کر دیا. اب جو جوڈیشل آرڈر ہے 2 ججز کا, وہ کیسے ختم ہوگا, یہ مطلب ایک سوال ہے. پھر جو 10 مئی کو ایک پریس ریلیز اسلام آباد ہائی کورٹ سے جاری ہوئی تھی, اس میں یہ کہا گیا کہ بینچ ختم ہو گیا تھا. اب بینچ کیا از خود جو ہے وہ اس کو دوبارہ ریکنسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے, کیا پریس ریلیز کے لیے ہو سکتا ہے, اور کیا 2 ججز کا جو جوڈیشل آرڈر ہے اس کو ایک پریس ریلیز ختم کر سکتی ہے. پھر 10 مئی کے بعد آج یہ کیس جو ہے وہ سامنے آیا کہ وہ فکس ہو چکا ہے 21 مئی کے لیے. اب نیا بینچ آیا, نئے بینچ میں ابھی پرانے بینچ کا ایک جو ہے رکن موجود ہے. تو اب 21 کو پتہ چلے گا کہ وہ جو پرانے بینچ کے رکن ہیں وہ تو آلریڈی اپنا فیصلہ دے چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مینٹینیبل ہی نہیں. جب 2 اور ججز ہیں تو یہ سچویشن بڑی عجیب سی بنے گی. 21 کو پتہ چلے گا کہ اب ہونا کیا ہے. لیکن کیس جو ہے وہ بہت اہم, تب بھی یہ سمجھا جا رہا تھا, لیکن اس وقت کیونکہ اور کوئی کیس نہیں تھا, اس کیس پہ فوکس تھا کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے, لیکن وہ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے اور بہت سارے کیس آ گئے. تو ایسے ہو سکتا ہے یہ بھی. اور پھر جو نامینیشن فارم تھے وہ میرے خیال میں جو پرانے نامینیشن فارم جمع کروائے تھے ان کی بنیاد پر تھا. تو ایک پاسبلٹی ہے, ویسے ہوتا نہیں ہے کہ اگر
اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو وہ آپ کو بھگتنا تو پڑتا ہی ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ ایک پاسبلٹی ہے, ہو سکتا ہے عدالت اور کس کو ہی پتہ چلے گا کہ بیسکلی ہونے کیا والا ہے اس کیس میں. بالکل ٹھیک ہے. سر سلطان صاحب ذرا یہ فرمائیے گا, وہ آپ سے بھی اسی پہ رسپونڈ کر دیجیے گا, لیکن سر یہ جو ہتک عزت والا قانون ہے پنجاب میں آ رہا ہے, اس پہ صحافتی برادری ہے ان کو بھی اعتراض ہو رہا ہے, براڈ کاسٹرز ایسوسیشن کے لوگوں کو بھی اس پہ اعتراض ہو رہا ہے, چینلز کو بھی اس پہ اعتراض ہو رہا ہے. کیا قانون سازی میں اپوزیشن ساتھ دے گی, حکومت کا بل پیر کو منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا؟ نہیں, ہمارا اس پہ بڑا کلیئر سٹانس ہے جی, ہم اس بل کی مخالفت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں آج. بلکہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے, انہوں نے باقاعدہ اٹھ کے اسپیکر سے ریکویسٹ کی کہ اس پہ ڈیبیٹ کروائیں, اور اس بل کو ڈیبیٹ سے پہلے بلکہ کمیٹی میں بھیجیں. آپ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے لا کی, اس میں بھیجا جائے تاکہ وہاں پہ پہلے ڈیبیٹ ہو, اس کے بعد یہاں بل آئے گا تو اس پہ وہ ڈیبیٹ ہو. اس پہ کہ اسپیکر صاحب نے ان کی یہ بات نہیں مانی. صحیح. اس کے بعد ہمارے ڈپٹی جو اپوزیشن لیڈر معین قریشی صاحب, انہوں نے بھی اٹھ کے یہی بات کی, رانا آفتاب صاحب نے بھی یہی بات کی, ہم نے تو بھرپور مخالفت کی ہے. دیکھیں اس بل کا مقصد کیا ہے, آپ کے پاس CRPC میں آلریڈی لاز موجود ہیں, ڈیفیمیشن لا آلریڈی موجود ہے. یہ صرف کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا نون لیگ کا جو امیج خراب ہو چکا ہے نا جی, یہ صرف اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں نظر آ رہا. لیکن اب لاہور پریس کلب تک نے تو اس کی مخالفت کر دی ہے. آپ نے سٹیکس ہولڈر کو تو آن بورڈ لیا ہی نہیں. سر مجھے اس سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہے, صرف یس یا نو میں بتا دیں جن کو تحفظات ہیں اس تک عزت کے قانون پر, ان کے تحفظات آن بورڈ لینے چاہیے ان کو. اور آلریڈی دیکھیں آج صوبائی وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس تھی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو کمیٹی ہے جس میں جرنلسٹ ہیں, جس میں باقی دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب کو کہا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو ہمیں بتائیں, اور ان رائٹنگ تاکہ ان کو انکلکیٹ کیا جا سکے. کل اور پرسوں پنجاب اسمبلی ہے نہیں, منڈے کو تو پاس کرنے لگے ہیں لا, تو اب اعتراض لیں گے. صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ جس سطح پہ آج PTI اس کی مخالفت کر رہی ہے, 2021-22 میں نون لیگ جو ہے وہ اس قسم کے لاز کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ, آپ تینوں مہمان معزز مہمان پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے. پروگرام کے آخر میں ناظرین بات کریں گے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. 8 اداروں نے PIA خریدنے کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کے مطابق PIA کی خریداری کے لیے فلائی جنا ایئر بلو لمیٹڈ, عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ, سردار اشرف ڈی بلوچ شونگ سے چائنا, CIG لمیٹڈ اور جیریز انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ نے درخواستیں جمع کروائی ہیں. اس کے ساتھ یونس برادرز ہولڈنگ کنسورشیم, پاک ایتھنول کنسورشیم اور بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم نے بھی سرکاری ایئر لائن کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. وفاقی وزیر برائے نجکاری کے مطابق ان 8 اداروں کی جانب سے مقررہ وقت میں اپنی اہلیت کا بیان اور دلچسپی کا اظہار جمع کروایا گیا ہے. نجکاری کمیشن PC آرڈیننس 2000 کے قواعد و ضوابط کے مطابق پری کوالیفیکیشن کا عمل انجام دے گا. کمیشن اہل اور پری کوالیفائڈ ڈاروں کو بولی کے عمل کے اگلے مرحلے کے لیے مدعو کرے گا. PIA کی نجکاری کے لیے حکومت کی جانب سے اشتہار گزشتہ مہینے شائع کیا گیا تھا, جس کی ڈیڈ لائن 3 مئی رکھی گئی تھی, لیکن بعد میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے 17 مئی کر دیا گیا تھا. ڈان کی خبر کے مطابق PIA کے 51% شیئرز نجی تحویل میں دیے جائیں گے, جبکہ 49% شیئرز کی مالک حکومت پاکستان ہوگی. اکثریتی شیئرز دیے جانے سے PIA کا انتظامی کنٹرول نجی کمپنی کے پاس ہوگا. نجکاری کے عمل کو خوش اسلوبی سے مکمل کرنے کے لیے مالیاتی مشیر کے طور پر ارنسٹ اینڈ ینگ کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں, جو حکومت پاکستان اور خریداری کی خواہش مند کمپنیز کے درمیان معاملات دیکھے گی. نجکاری کمیشن بورڈ کے ترجمان احسن اسحاق کا کہنا ہے کہ بولی دہندہ کے لیے کم از کم مالیت 30 ارب روپے رکھی گئی ہے. عالمی نشریاتی ادارے انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق PIA کے کل اثاثے 1 خرب 71 ارب روپے ہیں. 40 ارب کے 4 ارب قرضے اور دوسرا سامان, بینک میں 5 ارب روپے, جبکہ اندرون ملک اور بیرون ملک جائیدادوں کی مالیت 25 ارب لگائی گئی ہے. ان جائیدادوں میں نیو یارک اور پیرس کے ہوٹلز, اسلام آباد, کراچی اور لاہور سمیت دیگر شہروں میں عمارتیں شامل ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے پاس اس وقت 34 طیارے ہیں, جن میں 17 ایئر بس, 12 بوئنگ 777, 5 ATRs شامل ہیں. PIA 97 ممالک کے ساتھ فضائی سروس کے معاہدے ہیں اور اسے لندن کے ہیترو جیسے اہم ایئرپورٹس پر لینڈنگ کی اجازت ملی ہوئی ہے. PIA کو اس وقت ناظرین تاریخ کے بلند ترین خسارے کا سامنا ہے. ادارے کی سالانہ رپورٹ کے مطابق 2022 کے مطابق ایئر لائن کا سالانہ خسارہ 88 ارب روپے تھا, جو 2023 کے صرف پہلے مہینوں میں 60 ارب تک پہنچ گیا تھا. حکومت نے نجکاری کے لیے بولیاں طلب کرنے سے پہلے مارچ 2024 میں ایک ہولڈنگ کمپنی تشکیل دی اور ادارے کے خسارے, واجبات اور قرضے ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کر دیے گئے.
جس کے تحت پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کو ایئر لائن کا 830 ارب روپے کا قرض منتقل کر دیا گیا، جبکہ پی آئی اے کارپوریشن لمیٹڈ کے ذمے 202 ارب روپے کا قرض تھا۔ پی آئی اے کارپوریشن کو بینک سے آپریشنز کے ذریعے کیے گئے 167 ارب اور ملازمین کے 35 ارب دینے تھے۔ نجکاری کمیشن کو امید ہے کہ پی آئی اے کی خریداری کا عمل اگلے مہینے 24 جون تک مکمل ہو جائے گا، جس سے حکومت کو نہ صرف آمدن ہوگی بلکہ سالانہ 100 ارب روپے تک کی بچت ہوگی، جس کا بوجھ اس وقت قومی خرچ کر رہا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔